अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। भारत को खून भी चाहिए और पानी भी। मासूम कश्मीरियों के खून से प्यास नहीं बुझी, अब चला है पाकिस्तान का पानी कम करने। भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा, चीन किरदार अदा करने सामने आएगा या तीसरी जंग अजीम का आगाज हो जाएगा? इन पहलुओं पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और सबसे पहले बात होगी भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज के अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब की। मकबूजा कश्मीर के मजालिम नजरअंदाज, बलोचिस्तान में बराह रास्त दरअंदाजी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से मुखातिब हैं। मौजूद फोरम पर बात कर रही हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब कर रही हैं। सुषमा स्वराज का ये खिताब, जिसका भारत में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और खबरें ये आ रही थीं कि सुषमा की इस तकरीर का पाक भारत मैच की तरह ही इंतजार हो रहा है। इस खिताब में सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की है, बलोचिस्तान की बात की गई, भारतीय अज़ाइम वाज़ेह नजर आ रहे हैं। सुषमा स्वराज खिताब तो अक़वाम मुत्तहिदा से कर रही थी, लेकिन लग यूं रहा था कि वो मुखातिब पाकिस्तान से ही हैं और दिल्ली में बैठी हुई हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि हम न्यूयॉर्क में दहशतगर्दी का दर्द समझते हैं। जहां उन्होंने न्यूयॉर्क हमलों की बात की, वहीं उन्होंने उन हमलों को उड़ी में होने वाले दहशतगर्दी के हमलों से जोड़ा और ये कहा कि ये हमले याद दिलाते हैं कि दहशतगर्दी को रोकने में हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये तस्लीम करना होगा कि दहशतगर्दी इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा कातिल है। इसके बाद दहशतगर्दों को पनाह देने वाला कौन है? बेशुमार सवालात थे जो कि उन्होंने उठाए और उन्होंने ये कहा कि दहशतगर्दों का ना बैंक है ना हथियारों की फैक्ट्री, तो फिर उन्हें फंडिंग कौन कर रहा है? उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? उन्होंने ये भी कहा कि तारीख गवाह है कि दहशतगर्दी के बीज होने से ही नुकसान उठाना पड़ता है और हमें अपना या पराया नहीं देखना। ये जंग ऐसी नहीं है कि इसको आसानी से जीता जा सके। उन्होंने ये कहा कि हमें दहशतगर्दी के खिलाफ एक होना होगा। जाती पसंद नापसंद की भी उन्होंने बात की कि उसको एक तरफ रखना होगा। ये मुश्किल का नहीं, सिर्फ कमी का वक्त है जिसमें कमी है वसाइल की। मिलकर काम करना होगा, वरना आने वाली जो हमारी नस्लें हैं हमें माफ नहीं करेंगी। उन्होंने इस फोरम का इस्तेमाल करते हुए ये भी कहा कि अगर कोई मुल्क इस हिकमत अमली में साथ नहीं देना चाहता तो फिर उसको अलग कर दिया जाए। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दों को पालना कुछ ऐसे मुमालिक हैं जिनका शौक बन गया है। बराह रास्त तो वो कुछ ना कह सकी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्द जो कि जलसे भी करते हैं, जुलूस भी निकालते हैं और ऐसे मुमालिक हैं जो उनको पनाह दे रहे हैं। ये तमाम बातें करने के बाद उन्होंने फिर बराह रास्त पाकिस्तान के वजीर आजम को भी जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जो वजीर आजम नवाज शरीफ की तकरीर थी इसी प्लेटफॉर्म पर थी और इसीलिए मैंने ये कहना चाहती हूँ कि जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकते। यहाँ पर जब वो ये बात कर रही थी पाकिस्तान से मुताल्लिक, तो उन्होंने कश्मीर में होने वाले मजालिम तो नजरअंदाज किए, लेकिन पाकिस्तान को ये कहा कि अपनी बगल में झांके, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है और आप वहां पर क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि बायलैटरल डायलॉग्स जो शुरू हुए थे पाकिस्तान के साथ, इस पर उन्होंने ये कहा कि हमने दोस्ती की बात की थी, पाकिस्तान के साथ तमाम मसाइल हल करने की शुरुआत की गई थी और 2 बरस में हमने दोस्ती का नया पैमाना खड़ा किया, लेकिन हमें मिला क्या? ये वो सवाल था जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा जैसे फोरम पर उठाया। पठानकोट हमलों की जब बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान समझता है कि अगर पाकिस्तान इस तरह के बयानात देकर भारत का कोई हिस्सा हमसे छीन सकता है तो वो साफ तौर पर ये कहना चाहती हैं कि ख्वाब देखना छोड़ दे, क्योंकि भारत एक मरतबा फिर कह रहा है कि कश्मीर उसका अटूट अंग है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त न्यूयॉर्क से मौजूद हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे रफत सईद साहब। बहुत शुक्रिया रफत साहब आपका। अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज का ये इस मौजूद फोरम पर आकर खिताब करना और इस तरह की जो उनका खिताब था उसको किस तरह से देखा जा रहा है वहां पर? रफत सईद से हम बात करेंगे और बहुत तफसील से सुषमा स्वराज के आज के खिताब से मुताल्लिक बात भी होगी, लेकिन एक ब्रेक फिलहाल यहाँ पर ले रहे हैं। हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک. بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج اب سے کچھ دیر پہلے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہی تھی. اسی خطاب پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں اسلام آباد سے آج نیوز کے بیورو چیف شوکت پراچا. بہت شکریہ پراچا صاحب آپ کا. سشما سوراج کے اس خطاب کو لے کر بہت زیادہ انتظار کیا جا رہا تھا پاکستان میں بھی, بھارت میں بھی, اور بھارت میں تو بہت ہی بے چینی تھی. بالکل ایسا لگ رہا تھا پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہے, جیسے اس کا انتظار ہے. بہرحال اقوام متحدہ کا فورم استعمال کیا گیا. سشما سوراج کی آج کی یہ تقریر کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا اہم پوائنٹس ہیں اور کیا یہی جواب تھا؟ کیا اس فورم کو اسی طرح سے استعمال کرنا تھا بھارت نے؟ دیکھیے, سارا پاکستان سینٹرک ایڈریس ہوا اور کچھ اور نہیں ہے بھارت کے لیے سوائے پاکستان پر الزام تراشی کرنے کے لیے. یہ اسپیسیفک تھا جو وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اقوام عالم کا ضمیر جھنجھوڑا, انہوں نے جگانے کی کوشش کی. مثلا ایک ایسا ایشو, کشمیر ڈسپیوٹ, کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں, کشمیر کے اندر لوگوں کی جانیں لینا, کشمیر کے اندر لوگوں کو زخمی کرنا, کشمیریوں کو, نہتے کشمیریوں کو اندھا کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں. کشمیر بذات خود اقوام متحدہ کے ایجنڈے پہ ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں. اس کے علاوہ UN ہیومن رائٹس کونسل نے جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے اس پر واضح طور پر بات کی ہے. OIC نے واضح طور پر بات کی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے واضح طور پر بات کی ہے. عالمی برادری واضح طور پر, ترکی نے کہا, سعودی عربیہ نے کہا, خود جان کیری نے یہ بات کی. آپ کو معلوم ہے وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ملاقات میں جان کیری نے کہا کہ جو کچھ ہوا ہے اڑی, وہ آج کل جو وائلنس ہو رہا ہے کشمیر میں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اڑی کو جان کیری نے علیحدہ نہیں دیکھا بلکہ جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے اسی کے تناظر میں دیکھا ہے. لیکن اگر آپ سشما سوراج کی آج کی تقریر دیکھیں تو انہوں نے تو اڑی حملے کو اور پٹھان کوٹ حملہ جس کی انویسٹیگیشن سے بھی ثابت ہو گیا کہ پاکستان کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے اس کے اندر, انہوں نے اڑی اور پٹھان کوٹ حملے کو دنیا میں ہونے والے جو بڑے بڑے ٹیررسٹ اٹیک ہیں ان سے جوڑا ہے. کشمیر کا تو وہ نام ہی نہیں لے رہی تھی یہاں پر. میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جس پر بات کرنی چاہیے تھی صرف پاکستان کے وزیر اعظم نے آواز نہیں اٹھائی, پوری دنیا نے کشمیر میں ہونے والے مظالم پر آواز اٹھائی ہے. اس کا تو ایک لفظ بھی سشما سوراج نے نہیں کہا, بلکہ جو نان ایشو تھے, مثلا بلوچستان کی بات کر رہی ہیں. ہمیں معلوم ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ کلبھاشن یادو اب اپنے اعترافی بیان میں وہ سب کچھ بتا چکا ہے جو بلوچستان میں ہو رہا ہے. دہشت گردی کی وہ بات کر رہی ہیں. کاش ساتھ برابر میں بیٹھ کے برابر والے ملک کی ایک وزیر خارجہ کو نیو یارک میں ہونے والا واقعہ یاد آ گیا, لیکن پاکستان کے اندر جو 50,000 سویلین مارے گئے, شہید ہوئے, 10,000 ہمارے فوجی اور لا انفورسمنٹ کے جوان شہید ہوئے, ان کو وہ نظر ہی نہیں آیا کیونکہ کلبھاشن یادو کے اعترافی بیان کے بعد تو سارا معاملہ کھل گیا. اور پھر کہہ رہی ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں. بھائی پاکستان کے ساتھ دوستی کرنی تھی تو فارن سیکرٹری کو بھیجتے. دسمبر میں ایگری ہوا تھا جب یہی سشما سوراج یہاں 11 دسمبر کو اسلام آباد میں تھیں, ایگری ہوا تھا کہ فارن سیکرٹری آئیں گے یا ہمارے فارن سیکرٹری جائیں گے. بسم اللہ کریں, اپنے فارن سیکرٹری کو بھیجیں جہاں معاملہ رکا تھا. 8 نکاتی ایجنڈا آئٹم تھا, اس میں مسئلہ کشمیر سب سے اوپر تھا. فارن سیکرٹریز کی حد تک وہ لیول پر وہ ڈسکشن ہوتی تھی. بھیجیں جے شنکر کو, آئیں, بسم اللہ. پاکستان کے فارن سیکرٹری موجود ہیں. پاکستان کے فارن سیکرٹری نے خط لکھا کہ آپ آئیں پاکستان میں. پہلے انہوں نے کہا کہ ہاں میں آنا چاہ رہا ہوں, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں آنا چاہ رہا. تو یہ فلپ فلاپ آگے پیچھے کون دیکھ رہا ہے؟ پاکستان تو نہیں دیکھ رہا. پاکستان تو آج بھی کہہ رہا ہے, آج بھی پورے میڈیا میں, انڈین میڈیا سے ہم نے اٹھایا. پاکستان کے ہائی کمشنر کا یہ انٹرویو چھپا ہوا تھا کہ پاکستان ڈائلاگ کے ذریعے معاملات کا حل چاہتا ہے. اس میں رکاوٹ کون ہے؟ کیا پاکستان کی فوج رکاوٹ ہے؟ پاکستان کی سویلین گورنمنٹ رکاوٹ ہے؟ پاکستان کا فارن آفس رکاوٹ ہے؟ پاکستان کی سیاسی جماعتیں رکاوٹ ہیں؟ پاکستان کے اندر تو کنسنسس ہے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے پاکستان اور بھارت کے ڈائلاگ سے متعلق تو انہوں نے بات کی تھی پراچا صاحب, لیکن یہاں جو ایک اہم پوائنٹ انہوں نے ریز کیا, پہلے تو وہ دنیا بھر کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے ٹیررزم سے انہوں نے بات شروع کی تھی. دہشت گردی کے لیے تمام ممالک کو ایک ہونا پڑے گا, کوئی پسند ناپسند نہیں ہونی چاہیے. یہاں سے بات شروع کرتے اور وہ پھر آ گئی تھی اس بات پر کہ کچھ ایسے ممالک ہیں دنیا کے اندر جو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں, جو دہشت گردی کو آگے بڑھاوا دیتے ہیں.
تو وہ براہ راست تو نام نہ لے سکی، لیکن انہوں نے دنیا کی ہمدردیاں ضرور سمیٹنے کی کوشش کی اور پھر یہ بھی کہا کہ ایسے ممالک کو الگ تھلگ کر دینا چاہیے۔ تو یہ وہی خواب ہے جو بھارت دیکھ رہا ہے اور جس کا ذکر مودی صاحب بھی کر چکے اپنی تقریر میں، کہ پاکستان کو بین الاقوامی طور پر، عالمی طور پر تنہا کرنے کا جو خواب ہے ان کا، وہ انہوں نے اس کا اظہار بھی اقوام متحدہ کے فورم پر کر دیا۔ آپ نے درست کہا کہ یہ خواب ہے۔ پاکستان OIC کا ممبر ہے، پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر ہے، ابھی پاکستان کو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یعنی شنگھائی تعاون تنظیم کی ممبرشپ ملی ہے۔ روس کی فوجیں پاکستان کے اندر مشقیں کر رہی ہیں، امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ابھی مشقیں کی ہیں امریکہ میں۔ مجھے یہ بتائیے یہ کون سا خواب ہے؟ یعنی دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنا تو اپنی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، بٹ پاکستان اس خطے کا امپورٹنٹ ملک ہے، پاکستان اس دنیا کا امپورٹنٹ ملک ہے، جس ملک کو وہ تنہا کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی ان کی ایک اینٹی کرپشن تنظیم کا DG پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، پریما باسو بسواس آج بھی پاکستان میں سارک کے پلیٹ فارم پر ایک کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے آ رہا ہے، اپنے تو نمائندے بھیج دیتے ہیں، دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو تنہا کر دیا جائے۔ جب تک یہ کشمیر کی صورتحال ہے بھارت کو سمجھ نہیں آ رہی، نہ ان کے وزیر اعظم کو سمجھ آ رہی ہے، نہ ان کی وزیر خارجہ کو سمجھ آ رہی ہے، نہ ان کے سیکیورٹی اداروں کو سمجھ آ رہی ہے۔ وزیر اعظم کو شاید کچھ سمجھ آ رہی ہے۔ آج وزیر اعظم کی اگر ہم بات کریں تو ایک طرف جہاں اقوام متحدہ میں انہوں نے خطاب کرنا تھا تو دوسری طرف ایک اور اہم ڈیولپمنٹ بھارت میں ہو رہی تھی، وہ ہے سندھ طاس معاہدے سے متعلق۔ تو آج بھارتی وزیر اعظم نے کہا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ اس جملے کو کہتے ہوئے یہ بالکل ہم اس کو بات کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں اور ہم مان بھی لیتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف مودی صاحب جہاں مقبوضہ کشمیر میں معصوم شہریوں کا خون بہا رہے ہیں تو دوسری طرف وہ پانی میں کٹوتی کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی۔ اب سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی اگر بھارت کرنے جا رہا ہے، یعنی کہ پاکستان کو اس وقت معاہدے کے تحت جو ریور کا 80% پانی استعمال کرتا ہے پاکستان، اب بھارت 20% کا پابند ہے، لیکن اب یہ طے ہوا ہے آج کی میٹنگ میں کہ پاکستان کا پانی کم کر دے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ممکن ہے؟ آپ نریندر مودی کی بات کر رہی ہیں، وہ 1 گھنٹہ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے رہے کیرلا میں کل پرسوں، اور پھر پتا چلا کہ وہ تو جنگ ساری غربت کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں کیا سیریس لوں اس بات کو؟ سندھ طاس معاہدہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ضرور ہے، لیکن گارنٹر اور ہے کوئی، گارنٹر ہے ورلڈ بینک۔ اس میں ایک میکنزم ہے، اگر ایون کسی ایک پروویژن کی خلاف ورزی ہو اس معاہدے کے تحت تو ایک میکنزم ہے ڈسپیوٹ ریزولوشن کا۔ آپ کو یاد ہے آربیٹریشن کے لیے یہ بگلیار ڈیم پر اور دوسرے ڈیموں پر تو پاکستان گیا اور انہوں نے آربیٹریشن کی، بھارت کو بگلیار ڈیم کا ڈیزائن تبدیل کرنا پڑا۔ تو یہ یک طرفہ طور پر بیان دینا، میں کہہ رہا ہوں اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ پانی بند کرنا ہے یا کھولنا ہے۔ سیلاب آتا ہے تو پانی کیسے بند کر سکتے ہیں؟ ابھی بھی چناب میں جو پانی آتا ہے، جب ایڈیشنل پانی آتا ہے تو بھیجتے ہیں، ستلج میں جب ایڈیشنل پانی آتا ہے تو چھوڑ دیا جاتا ہے، راوی میں ایڈیشنل پانی آتا ہے تو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کون سا وہ پاکستان کے حصے کا پانی پہلے بھیجنے؟ اصل مسئلہ ہے کشمیر کی جو صورتحال بنی ہے، مقبوضہ کشمیر میں جس طرح سے وہاں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بھارت اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان اس کو فیول کر رہا ہے، یہ بالکل انڈیجنس ہے، بھارت کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، بھارت کے اپنا میڈیا کہہ رہا ہے، بھارت کے اپنے سیاستدان کہہ رہے ہیں، بھارت کے اپنے صحافی کہہ رہے ہیں۔ یہی وجہ تو نہیں ہے کہ بھارت کا اپنا میڈیا، بھارت کی اپنی عوام، بھارت کے اپنے سیاستدان اور سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے سشما سوراج کی آج کی تقریر جو کہ اقوام متحدہ کے فورم پر کی گئی ہندی میں تھی، وہ لگ نہیں رہا تھا کہ اقوام عالم سے مخاطب ہو رہی ہیں، بلکہ جو جس طرح سے آپ نے کہا کہ پاکستان سینٹرک تھی تو وہ اپنی عوام کو یا اپنی سیاسی جماعتوں کو خوش کرنے کے لیے تھی۔ آج جو سندھ طاس معاہدے پر میٹنگ ہوئی وہ بھی اپنے عوام اور اپنے سیاستدانوں کو خوش کرنے کے لیے تھی۔ تو جتنے فیصلے مودی حکومت کی طرف سے لیے جا رہے ہیں وہ کشمیر کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے اور اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا سندھ طاس معاہدہ بھارت کے اندر پریشر ہے ختم کرنے کا؟ نہیں، تو پھر کیسے خوش ہوں گے؟ کیا بھارت کی سیاسی جماعتیں انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم؟ دیکھیے 65 کی وار ہوئی، 71 کی وار ہوئی، کورگل ہوا،
لیکن یہ انڈس واٹر ٹریٹی قائم رہا اور دونوں ملک ہر سال تو ایک ٹریڈیشنل میٹنگ ہوتی ہے روٹین کی وہ بھی کرتے رہے. شوکت راجہ صاحب، انڈس واٹر ایکسپرٹ شفقت کاکا خیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ شفقت کاکا خیل صاحب. اگر بھارت جو کہ دعویٰ بھی کر رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے جس قسم کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں فیصلہ بھی لیا گیا، سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے جس کا اعلان کیا گیا، تو وہ اس پر نئے ڈیم بنا سکتا ہے. ایسے میں پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہوں گے اور کیا ایسا کچھ ممکن ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹریٹی کے اندر یک طرفہ منسوخی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ویسے بھی ممالک کے لیے جو ہے یہ عیب کی بات ہوتی ہے اگر آپ جو معاہدے ہیں جو آپ نے انٹرنیشنل اگریمنٹس کیے ہوئے ہیں ان سے آپ انحراف کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہندوستان چاہے بھی کہ وہ پاکستان کا پانی بند کرے تو وہ لاجسٹکلی یعنی انفراسٹرکچر نہیں ہے وہاں پہ. صحیح. کیونکہ جو انفراسٹرکچر ہے یعنی جن علاقوں سے یہ پاکستان اور آزاد کشمیر داخل ہونے سے پہلے جو انڈس اور جہلم کا وہ ہے تو وہ پہاڑی علاقہ ہے. جی بہت شکریہ. شیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انڈس واٹر ایکسپرٹ، اور وہ بتا رہے تھے کہ یک طرفہ طور پر ایسی کوئی گنجائش نہیں کہ اس کو منسوخ کیا جائے. بھارت کا یہ خواب کہ پاکستان کو تنہا کر دیا جائے ایسا کسی طور پر ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آتا اور ہو بھی نہیں سکتا. اسی کے ساتھ ہم مجھے دیجیے اجازت، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.